स्टेप नंबर 4, जगह, माहौल और सामान यानी प्रोडक्ट्स का इंतजाम करना। पहला काम मस्जिद में मकतब कायम करना पेश किया जा रहा है। पूरी दुनिया के इंसानों पर असली तालीम के लिए दुनिया के हर इलाके में तामीर और तालीम दोनों तरह की मेहनत हुई। जान और माल दोनों लगा, सलाहियतें भी लगी, जिसका फायदा ये हुआ कि अक्सर बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। हमारी भी कोशिश और मेहनत ये हो कि हर मुसलमान कम से कम बुनियादी दीन सीख जाए, जो फर्ज ऐन यानी हर मुसलमान पे फर्ज है, जिसके लिए हम दूसरे कामों के साथ साथ थोड़ा वक्त इस मेहनत में भी लगाएं। तो अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हर मुसलमान बच्चा स्कूल की तालीम के साथ साथ कुरान और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का इल्म सीखेगा और दोनों जहां में कामयाब होगा। मस्जिदों की तामीर की मेहनत अल्लाह की मदद से हो चुकी और हो रही है। इन तामीरात को मस्जिद नबवी की तरतीब पर इस्तेमाल करना चाहिए, जहां इबादत के साथ दीन भी सिखाया जाए, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। इससे इमारत बनने का पैसा भी बचेगा और वक्त भी बचेगा, जो दोनों बहुत कीमती है। कोई भी इदारा या स्कूल चलाने के लिए जगह का इंतजाम करना पड़ता है, लिहाजा मकतब को चलाने के लिए भी जगह का इंतजाम किया जाए। और मुनज़्ज़म मकतब के लिए सबसे बेहतर जगह मस्जिद है, ताकि नमाज पढ़ने के साथ इल्म दीन हासिल करने के लिए मस्जिद की कीमती जगह इस्तेमाल हो जाए और हर मस्जिद मस्जिद नबवी का नमूना बन जाए। हमारी कमजोरी यह है कि आज अपनी मस्जिदों में सिर्फ इबादत करते हैं या इबादत के साथ दावत और तबलीग का काम अंजाम देते हैं, लेकिन खिदमत और सीखना सिखाना इन दोनों कामों को नहीं करते। कुछ सुन्नत को छोड़ देना मुनासिब नहीं, मुकम्मल सुन्नत पर अमल करने में ही कामयाबी है। लिहाजा हमें अपने मस्जिदों में मुनज़्ज़म मकतब शुरू करके मस्जिद नबवी का नमूना बनाना चाहिए। मस्जिद में मकतब शुरू करने का फायदा यह है कि मस्जिद में कमेटी और इमाम पहले से ही मौजूद हैं। हम अपने मुआशरे में देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले में मकातिब कम हैं और बहुत से बंद हो चुके हैं। स्कूल बहुत बढ़ रही है। हमें इस पर एतराज नहीं, क्योंकि ये भी हमारी जरूरत है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरत की चीज मकतब है, जिससे इल्म नाफे हासिल होता है। ये तो बंद नहीं होना चाहिए। मस्जिद के ट्रस्टी या जिम्मेदारान पर तामीर के साथ साथ तालीम की भी जिम्मेदारी है। जैसे तामीर वो उसके माहिर लोगों से करवाते हैं, ठीक इसी तरह से तालीम का इंतजाम भी वो इसके माहिरीन से करवाएं। दूसरा काम, बच्चों और मस्तूरात मकतब के लिए कमरे का इंतजाम पेश किया जा रहा है। अगर किसी वजह से मस्जिद में इंतजाम ना हो सके तो किसी कमरे का इंतजाम करके उसमें मकतब शुरू करने का निजाम बनाए और अलग अलग औकात में तालीम के लिए कमरे का इस्तेमाल करें। उलमा इकराम ने लिखा है कि मदीने मुनव्वरा की 9 मसाजिद के आसपास बच्चों के लिए तालीमी दरसगाहें थी, जिनमें कुरान करीम की तालीम के साथ साथ लिखने की मश्क भी कराई जाती थी। मदीने मुनव्वरा में हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत असद बिन जुरारा रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकान में तालीम दिया करते थे। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की जिंदगी में दारी अरकम यानी कमरे में तालीम दिया करते थे। तालीमी जगह से मुताल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। तालीम का निजाम मस्जिद के अलावा दूसरी जगह पर भी हो सकता है। इसी वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत बयान फरमाकर लोगों को इसकी तरफ मुतवज्जे किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो लोग भी अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर कुरान की तिलावत करते हैं और उसका दौर करते हैं, तो उन पर सकीना नाजिल होती है, अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है और फरिश्ते उनको घेर लेते हैं और अल्लाह ताला फरिश्तों की मजलिस में उनका तस्किरा फरमाते हैं। शारिहीन हदीस ने लिखा है कि अल्लाह के घरों में से किसी घर से मुराद हर वो जगह है जिसको अल्लाह की रजा हासिल करने और सवाब की नीयत से बनाया जाए, जैसे मस्जिद, मदरसा वगैरह। मर्द का बनना, फर्द का बनना और औरत का बनना पूरे खानदान का बनना है। इसलिए बच्चों और मर्दों के साथ
بڑی بچیوں اور عورتوں کا بنیادی دین سیکھنا ضروری ہے، اس لیے مستورات مکتب کا نظم کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی تعلیم و تربیت کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، کیونکہ دین مرد اور عورت دونوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ اسی طرح جب بچیاں 11 سال کی ہو جاتی ہے تو ان پر شرعی احکام نافذ ہو جاتے ہیں۔ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اجتماعات میں شریک نہیں ہو سکتی۔ پھر جب شادی ہو گئی اب اور کچھ نہیں سیکھ پاتی ہے، کیونکہ ان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں۔ اسی لیے بچی کو عورت بننے سے پہلے پہلے اسے بنیادی دین سکھا دیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان پر بچپن سے ہی محنت کریں، تبھی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ بچوں کے وہ مکاتب جو دوپہر کے اوقات یعنی 11 سے 3 میں بند رہتے ہیں، وہاں یا ذاتی مکان میں جس وقت مرد حضرات نہ رہتے ہو، یا مسجد کی کسی جگہ میں جو حدود میں داخل نہ ہو، یا اس سے متصل کمرہ جس میں آنے جانے کے لیے الگ راستہ، جہاں شرعی پردے کی پوری رعایت ہو، مستورات مکتب چلا سکتے ہیں، اور کوئی الگ کمرے کرائے پر لے کر مکتب چلا سکتے ہیں۔ کرایہ طالبات کی فیس سے ادا کیا جائے۔ تیسرا کام، مسلم سکول میں مکتب شروع کرے، پیش کیا جا رہا ہے۔ آج امت کے 98% طلبہ اسکول میں داخلہ لیتے ہیں۔ اگر اسکولوں میں علم دین سکھایا جائے تو اکثر بچی عصری تعلیم کے ساتھ دین سیکھ لیں گی۔ اسکول کے ٹرسٹیاں، پرنسپل اور اساتذہ کو امت کے حالات اور ان کی ذمہ داری کا احساس دلا کر نصاب کے فوائد اور تجربات ان کے سامنے رکھے جائیں، اور ان کی ذہن سازی کر کے نصاب شروع کرنے کی ترغیب دے کر ایک پیریڈ دینیات نصاب پڑھانے کی ترتیب بنائی جائے، تاکہ بچوں کی ایک بڑی تعداد جو مکتب میں نہیں آتی ہے وہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ دین بھی سیکھ لے۔ اسکول کے کسی خالی کمرے میں تعلیمی اوقات کے پہلے یا بعد میں کلاس روم کو مکتب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ وہ بچے جو دوسری اسکول میں پڑھتے ہیں وہ یہاں آ کر دین سیکھ لیں۔ چوتھا کام، مکتب میں اچھا ماحول بنائیں، پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر والدین چاہتے ہیں کہ اس کا بچہ اچھی اسکول میں پڑھے اور اچھے مکتب میں دین سیکھے۔ لہذا جس طرح اسکولیں اچھی بنائی جاتی ہے اسی طرح مکتب بھی اچھے بنائے جائیں۔ تجربے سے یہ پتا چلا کہ جو بچے اچھی اسکول اور اچھے مکتب میں پڑھنے جا رہے ہیں ان کو پوچھا گیا کہ تمہیں کہاں اچھا لگ رہا ہے، تو 100% بچوں نے بتایا کہ منظم مکتب میں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے بنیادی دین کے حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے، اسے انسان کی فطرت میں ڈال دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ لہذا جلد از جلد انسان کی اس فطرت کو باقی رکھنا ہے، اور ہم سب کو مل کر منظم مکتب بنانا ہے۔ ہمیں اپنے مکتب میں صفائی کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ سرپرست اور والدین اس سے متاثر ہوتے ہیں اور شوق سے اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجتے ہیں۔ بچے بھی اپنے اطراف کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں۔ صفائی کے اہتمام سے بچوں کے اندر بھی صفائی کی عادت پڑے گی۔ اساتذہ مکتب میں آنے والے طلبہ کو صاف ستھرے یونیفارم پہنا کر آنے کی ترغیب دیں، اور ساتھ ساتھ دانت، ناخن، بال وغیرہ کی صفائی پر بھی دھیان دیں، اور مکتب میں پینے کا پانی، وضو خانہ، طہارت خانہ وغیرہ کا اچھا انتظام ہو۔ کوشش کی جائے بچوں اور بچیوں کے لیے الگ الگ نظم ہو۔ مکتب میں جوتے چپل ترتیب سے رکھنے کا نظم ہو، تاکہ بچوں کے اندر اچھی عادت پیدا ہو، اور اساتذہ بچوں کو اس کی ترغیب بھی دیتے رہیں۔ مکتب میں روشنی اور ہوا کا اچھا انتظام ہو۔ جہاں لائٹ نہ ہو وہاں تیل یا گیس بتی، انورٹر یا جنریٹر کا نظم کیا جائے، تاکہ بچوں کو پڑھنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ دیواروں پر مناسب رنگ و روغن کیا جائے، اور مکتب میں بیٹھنے کے لیے چٹائی یا قالین کا انتظام ہو، تاکہ مکتب کلاس روم جیسا نظر آئے اور مکتب کا ماحول اچھا لگے۔
چٹائی یا قالین کی وجہ سے سردی گرمی اور دھول مٹی سے بدن اور کپڑے دونوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ کتابوں کو رکھنے کے لیے مکتب میں تپائی کا انتظام ہو۔ تپائی اس طور پر رکھی جائے کہ کلاس روم معلوم ہو، تمام بچوں کا استاد سے فاصلہ ایک جیسا رہے اور ہر بچے کو استاد کا چہرہ نظر آئے اور استاد ہر بچے کی آواز کو سن سکے۔ تپائی ہونے سے کتاب رکھنے کی سہولت کے ساتھ مکتب کا ماحول بھی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے بچوں کو ترتیب سے بٹھانے میں سہولت ہوتی ہے۔ کتابوں کو تپائی پر رکھنے سے کتاب کا احترام باقی رہتا ہے اور کتاب کی عظمت دل میں آتی ہے۔ استاد آسانی سے ہر بچے کی کتاب پر نظر رکھ سکتا ہے اور پڑھا سکتا ہے۔ کتاب یا کاپی تپائی پر رکھ کر لکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تپائی پلاسٹک کی ہو تاکہ طلبہ کو نہ لگے اور ایک کے اوپر ایک رکھی جا سکے۔ اگر ایک ہی ہال یا صحن میں مختلف جماعتیں پڑھ رہی ہو تو درمیان میں پارٹیشن کر دیں تاکہ طلبہ کی آواز آپس میں نہ ٹکرائے، ورنہ کم از کم پردے کا انتظام ضرور کیا جائے تاکہ بچوں کی توجہ نہ بٹے اور سیکھنے سکھانے میں آسانی ہو۔ تعلیم کے دوران بلیک بورڈ کا استعمال بہت ضروری ہے۔ مدرسہ، اسکول اور ہر تعلیمی ادارے میں تختہ سیاہ کے ذریعے اجتماعی تعلیم دی جاتی ہے، کیونکہ اس سے بچوں کی توجہ ایک جگہ رہتی ہے اور مضمون ذہن نشین کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ الفاظ و حروف کی شکل و صورت ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، لہٰذا مکتب میں بھی اس کا استعمال کریں۔ اس لیے ادارہ دینیات نے بڑی سائز میں نورانی قاعدہ چارٹ دینیات کتاب کے طرز پر تیار کیا ہے تاکہ استاد کو پڑھانے اور مشق کرانے میں آسانی ہو۔ نقطے، نقطے، ایک نقطہ، ایک نقطہ، دو نقطے، دو نقطے، تین نقطے، تین نقطے، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے اوپر دو نقطے، لکیر کے اوپر دو نقطے، لکیر کے اوپر تین نقطے، لکیر کے اوپر تین نقطے، لکیر کے نیچے ایک نقطہ۔ لکیر کے نیچے ایک نقطہ۔ پانچواں کام، یونیفارم، بیگ، آئیڈینٹی کارڈ وغیرہ کا اچھا انتظام ہو، پیش کیا جا رہا ہے۔ طلبہ اور طالبات کے لیے اسلامی لباس کو یونیفارم کے طور پر طے کریں۔ بچوں کے لیے کرتا، ازار اور ٹوپی، اور بچیوں کے لیے شلوار، قمیض اور اوپر سے اسکارف یونیفارم ہو، اور بڑی بچیوں کے لیے برقع ضروری ہے۔ یونیفارم پابندی سے اور صاف ستھرا پہن کر آنے کی بچوں کو تاکید کی جائے۔ والدین کو اپنے بچوں کے لیے 2 سے 3 یونیفارم رکھنے کی ترغیب دی جائے تاکہ بچہ کبھی بھی بغیر یونیفارم کے نہ آئے۔ یونیفارم سے بچوں میں اسلامی لباس پہننے کی عادت بنتی ہے، جس کے بنا پر علاقے میں اسلامی لباس کا ماحول بنتا ہے۔ اس سے امیر اور غریب بچوں کے درمیان فرق نہیں رہتا اور بچہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا۔ بچہ نفسیاتی طور پر پڑھنے کی نیت سے تیار ہو کر آتا ہے۔ اس کے ذریعے مکتب کا ماحول عمدہ معلوم ہوتا ہے اور مکتب میں آنے والے مہمانوں پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اسلامی لباس کی عظمت پیدا ہوتی ہے، نیز مکتب اور دینی تعلیم کی لوگوں کے دلوں میں اہمیت پیدا ہوتی ہے اور داخلے میں اضافہ ہوتا ہے۔ کتاب رکھنے کے لیے ہر بچے کے پاس ایک بیگ ہو تاکہ کتاب کی حفاظت ہو اور کتاب لانے لے جانے میں آسانی ہو۔ کتاب کے پیچھے بنے ہوئے خانے میں شناختی کارڈ لگائیں تاکہ بیگ کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ ہر بچے کے لیے شناختی کارڈ، آئیڈینٹی کارڈ بنایا جائے جس میں بچے کا نام، والد کا نام، رہائشی پتہ، رابطہ نمبر اور بچے کی حالیہ تصویر چسپاں کی جائے اور بچے کا درجہ اور داخلہ فارم نمبر بھی درج ہو۔ شناختی کارڈ، آئیڈینٹی کارڈ میں درجہ کی وضاحت سے انتظامیہ کو متعلق استاد کا علم ہوتا ہے اور انتظامیہ کو بچے یا بچی کو سرپرست کے حوالے کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر بچہ راستہ بھول جائے تو شناختی کارڈ کے پتے کی مدد سے بچے کو اس کے سرپرست تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور چھوٹے بچوں کو لانے لے جانے کے لیے سرپرستوں کو فوٹو کے ساتھ آئیڈینٹی کارڈ بنایا جائے۔ چھٹا کام، دینیات کتاب اور پروڈکٹ کا سٹاک رکھیں، پیش کیا جا رہا ہے۔
مکتب میں کتاب وغیرہ کا سٹاک رکھیں جس میں دینیات نرسری 1 اور نرسری 2 اور سال اول کی کم از کم 20 عدد کتابیں موجود ہو اور ہر سائز کی یونیفارم وغیرہ بھی ہو، اور ہر سال کے شروع میں جب نئے داخلے ہوتے ہیں اسی وقت قرآن کریم، پارہ کتابیں، یونیفارم، ٹوپی، سکارف، برقع، داخلہ فارم، شناختی کارڈ، کیلنڈر، پیمفلٹ وغیرہ زائد منگوا کر رکھ لیں تاکہ وقت پر طلبہ کی ضرورت پوری ہو جائے۔